बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आगाज़ में आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिन पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकेगा। तो हम आज याद करेंगे तारीख़ के झरोकों को, तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से बात होगी, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से बात होगी और इस तहरीक आज़ादी में जो तालीम की अहमियत है उसको उजागर करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस वक्त तालीम को इम्पोर्टेंस दी गई, एम्फसाइज़ किया गया कि हर कोई तालीम हासिल करे और जो तालीम याफ्ता लोग थे उनका क्या किरदार था, उनका क्या रोल था, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तारीख़ पाकिस्तान की बात होगी, तहरीक पाकिस्तान की बात होगी, इसमें ख़वातीन का जो एक ख़ास रोल है, ख़वातीन का जो एक ख़ास किरदार है उसको भी हाईलाइट करेंगे, उसके हवाले से भी इन डिटेल जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ख़वातीन कि जिनकी एफ़र्ट्स की, जिनकी तमाम तर कोशिशों के बाद हम ये प्यारा मुल्क हासिल कर सके। क्योंकि ये कहना जो है वो बेजाना होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात के एफ़र्ट्स पर बात करें, हम सिर्फ जो है एक तरफ़ा एफ़र्ट्स की बात करें। जितनी एफ़र्ट्स ख़वातीन ने मिलके की, शऊर और बेदारी उजागर की और जो तालीम के ज़रिए जो है शऊर उजागर करने की कोशिश की गई, उसमें सर फ़हरिस्त एक नाम मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का हमारे सामने आता है। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से जब हम बात करते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं तो आज मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का यौम वफ़ात भी है। तो इस हवाले से भी हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, दीगर ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे, वो ख़वातीन जो बासलाहियत थी, जो बापर्दा रहकर उन्होंने किस तरह से तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया और एक एफ़र्ट के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया कि हमें एक अलग वतन की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा किस तरह से करना है, इसमें हमने किस तरह से एफ़र्ट्स करनी है और इन कोशिशों के बाद हमने ये प्यारा मुल्क हासिल किया, इसकी हिफाजत, इसकी बका को हमने किस तरह से जो है बरकरार रखना है, इसमें अपना किरदार कैसे अदा करना है। मौजूदा दौर के नौजवानों के हवाले से बात होगी, मौजूदा दौर की ख़वातीन के हवाले से बात होगी, बिलख़ुसूस आज की माओं के हवाले से बात करेंगे कि आज की माएँ किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बना सकते हैं। तो जी टॉपिक के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी जानेंगे, तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा दौर की ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड। जी लाहौर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی، موسم کی صورتحال آپ نے جانی، آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں۔ تاریخ پاکستان، تحریک آزادی پاکستان میں خواتین کے کردار پر بات کرنے ہم جا رہے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں لیاقت الرحمان صاحب، ماہر تعلیم ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ دوسرے مہمان کا تعارف کرائیں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت بہت سے؟ شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کی تیسری مہمان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ماہر تعلیم ہے ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے لیاقت صاحب آپ سے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تاریخ پاکستان کی بات کریں، اس میں خواتین کا ایک جو خاص کردار ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے حوالے سے جاننا ہے، آپ اس کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ سوسائٹی پہ بات کرتے ہیں تو آپ ان ٹوٹل اس کو لیں، مردوں اور عورتوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا کوئی الگ انہوں نے کوئی تحریک چلائی یا مردوں نے الگ تحریک چلائی۔ صحیح۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جتنے ہمارے لیڈنگ ہیروز تھے، جو ہمارے پالیٹیشنز تھے، جو اسٹیٹس مین تھے، اگر انہوں نے تحریک میں حصہ لیا ہے تو ان کی جو خواتین تھیں، جو گھر کی عورتیں تھیں، انہوں نے گھر کو سنبھالا، انہوں نے بچوں کو سنبھالا، تو تبھی وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے آ کے تحریک پاکستان کو شروع کیا اور تحریک پاکستان کو آگے بڑھایا۔ بالکل۔ اس میں اگر آپ بڑے نام دیکھیں تو اگر ہم زیادہ تاریخ میں نہ جائیں، ہم اگر اپنے آپ کو 20th سینچری تک رکھیں تو تحریک خلافت ایک بڑا آغاز تھا تحریک پاکستان کے لیے، ایک پہلا قدم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، جب اس کے لیڈرز مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، جب یہ لوگ جیل چلے گئے تو ان کی والدہ جو اس وقت بزرگ خاتون تھی بی اماں کے نام سے، وہ آئیں اور انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اور بعد میں پھر آپ دیکھیں جب مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو مسز تھیں بیگم محمد علی جوہر، وہ نہ صرف یہ کہ اس تحریک کے ہراول دستے میں شامل تھیں، بلکہ وہ مسلم لیگ کی پہلی خاتون تھیں جو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھیں، اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے عورتوں کی آواز اور آزادی کی آواز اس کو آگے بڑھایا۔ اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پردے کی سخت پابند تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک پاکستان میں، تحریک آزادی میں انہوں نے اپنا ایک خاص کردار ادا کیا۔ پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ وہ جو ہیں اس کے ہراول دستے میں شامل تھیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پردے کے ساتھ بھی آپ اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل، بہت سارے ایسے میسیجز ہیں جن پر ہم ڈسکشن کریں گے، جن کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور موجودہ دور کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس خوبصورت گفتگو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ کی روایت، اور سچ اپنی روایت پر قائم، اور یہ بہت اہم موضوع اور مادر ملت کا یوم وفات، تو یہ سب کچھ ہمیں، جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ تاریخ جھروکے سے ہمیں کچھ جھانکنا ہے، بالکل، تو یہ ہمیں وہاں لے چلتا ہے، آج سے پورے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، پورا ہندوستان، صرف یہ حصہ نہیں جو آج جس میں ہم وطن عزیز کے اندر موجود، بلکہ پورا ہندوستان، آج کے 3 ممالک اس کے اندر شامل، بالکل، وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ سب کی زبان پر خلافت موومنٹ میں یہ بات تھی، بولی اماں محمد علی کی، جاں بیٹا خلافت پہ دے دو۔ واہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے کہ کون سا یورپ، کون سے یہ جو اپنے آپ کو ایڈوانس کنٹریز کہنے والے، 100 سال پہلے وہ سفید چادر میں پنہا وہ خاتون کہ جن کا نام آتا ہے تو قلب اور روح دونوں احترام سے جھک جاتے ہیں، واہ، کیا بات، انہوں نے وہ کیسے سپوت پیدا کیے، یعنی شوکت علی اور محمد علی کیا جوہر۔ بات ہے، واہ، محمد علی جوہر، آج کی نوجوان نسل تو یہ سمجھتی ہے مولانا محمد علی جوہر، تو آج کا جو تصور ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کون تھا، وہ ایسا سپوت تھا اس ملت اسلامیہ ہندوستان کا کہ جب خالق دینہ حال میں جب مقدمہ ہے خلافت کا، اور محمد علی جوہر جب وہ جس شستہ، جس کمپوزڈ انداز میں اور جس انگریزی میں بات کرتے ہیں، تو وہ جو جج ہے وہ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسی انگریزی بول رہا ہے، کیا بات۔ اور پھر وہی اماں محمد علی کی جو ہیں بی اماں، انہوں نے وہ کیسی تربیت کی، وہ کیسے باوضو تربیت کی کہ وہ جب جاتے ہیں، یہ گول میز کانفرنسوں کی بات تو الگ رہی، وہ جب خود جاتے ہیں اور خلافت کا مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ملک کو آزادی نہیں دی تو تمہیں 2 گز زمین مجھے ادھر دینی پڑے گی، میں کسی غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ، تو ہماری روایات بہت مستحکم، بالکل،
پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک خاتون، آج کی بات نہیں کر رہا میں، آج سے 70 سال 74 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ پنجاب اسمبلی کی چھت پر چڑھ کر یونین جیک کو اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔ جی یہ ہیں وہ خواتین کہ جن کا کنٹریبیوشن اتنا واضح ہے، اتنا ٹاورنگ ہے، اور پھر بات جب پہنچتی ہے مادر ملت پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر اپنی ساری زندگی جنہوں نے فدا کر دی، قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ کمفرٹ دینے کا، وہ کمپنی دینے کا، وہ ان کا خیال رکھنے کا، اور ان کے ساتھ آج کی ہم بات کر رہے ہیں، آج سے 20 سال پہلے اور 22 سال پہلے قومی اسمبلی میں چند نشستیں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ جب خواتین باہر نہیں آیا کرتی تھی، تو محترمہ فاطمہ جناح جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ٹرائبل ایریاز، مجھے یاد ہے کہ کلات کے اندر، مجھے یاد ہے کہ سبی کے اندر، میں تاریخ میں جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو وہاں موجود پاتا ہوں۔ کیا بات! میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی وہ نعرے بلند کر رہا ہوں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ بہت خوب۔ تو اس میں کیا ہے، وہ ایک منظر مجھے نظر آتا ہے کہ کلات کا جب دورہ کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح تو محترمہ فاطمہ جناح ان کے ہمراہ ہیں۔ آج ہمیں وہ تاریخ بتانی ہے اس سچ سویرا کے توسط سے، بالکل، اس سچ ٹی وی کے توسط سے، کہ خان کلات میر احمد یار خان نے پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 43 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے ضرورت ہے سرمایہ کی، تو وہ میر احمد یار خان تھے جنہوں نے قائد اعظم کو سونے میں باقاعدہ لٹرلی تولا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اب تو محاورتاً ہم کہتے ہیں فلاں کی شخصیت ایسی کہ اسے سونے میں تولا چاہتا، تو میرے آپ کے قائد اعظم بانی پاکستان، ان کو 43 میں سونے میں تولا گیا، اور سونے میں تولنے کے ساتھ ساتھ مادر ملت جو ہیں انہیں چاندی میں تولا گیا، اور وہ سارا چاندی اور سونا مسلم لیگ میں کے فنڈ میں دیا گیا۔ پھر وہ منظر ہے، وہ کوئٹہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ اسکول ہے جسے چھوٹا علی گڑھ کا قرار دیا قائد اعظم نے، وہاں جب جا رہا ہے ایک ٹرک کے اندر سوار ہیں تو محترمہ آپ کے ساتھ موجود، بالکل۔ تو یہ آج کے زمانے کے اندر آج کی ہماری خواتین، آج کی ہماری بچیاں، ان کے لیے جو آئیڈیلز ہیں، ہم اپنے آئیڈیلز کے ناموں سے واقف نہیں، ان کے کارناموں سے واقف نہیں، تو یہ بہت اچھا موقع سچ سویرا نے فراہم کیا کہ ہم ان پرسنالٹیز کو یاد کریں اور ایک انسپریشن لیں، بالکل ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی بات ہوئی، بیگم رانا لیاقت علی خان کی بات ہوئی، بیگم محمد علی جوہر کی بات ہوئی، اور بی اماں کے کردار کی جو بات آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کردار کو خصوصی سلام اور خصوصی اس تربیت کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے۔ کشور صاحبہ، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بات کی، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز یعنی کہ بی اماں کے حوالے سے آپ بھی کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیے، باسط صاحب نے بہت کمپریہنسو وے میں تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا، لیکن اگر میں اس سے بھی پہلے اپنی روایات اور اپنی تہذیب و تمدن کے صفحات کو پلٹوں تو مجھے یہ چیز کوئی نئی نظر نہیں آئی، کیونکہ میری مسلم ہسٹری، میری اسلامک ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو اس میں خواتین شانہ بشانہ ہمیشہ مردوں کے ساتھ رہی، بالکل، اور وہاں پر کوئی ایز سچ یہ ڈسٹنکشن یا ڈفرینسیشن نہیں تھی، صحیح، وہاں پر ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اس طریقے سے ایجوکیشن اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں اور خلافت راشدہ کا دور دیکھیں تو وہ خواتین جن کو اتنی سہولیات تو میسر نہیں تھی، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ موجود تھا، اچھا وہ جذبہ جو ان کے اندر موجود تھا وہ تحریک پاکستان میں ہمیں جا بجا نظر آیا اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہولی پروفٹ کے پیریڈز کو دیکھیں، بہت سی خواتین، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور اسی طرح کی دوسری خواتین، حضرت حفصہ، حضرت زینب کا کردار، جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، یہ خواتین نے نہ صرف مختلف انداز سے، مختلف طریقہ کار سے اپنے
صحابہ کرام کی اور اپنے خاندان کے مرد حضرات کی جس طرح معاشرے میں کردار ادا کیا اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی. پھر اپنی مسلم ہسٹری، ایون کہ ہم اپنے برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں آ جائیں تو ہماری دہلی سلطانیت میں دیکھیں، آج جو مغرب یہ کہتے ہیں کہ اسلام یا مسلمانوں میں خواتین کو وہ رائٹ نہیں ہے، میں یہ سوال یہ کہتی ہوں، آپ نے تو میگنا کارٹا 1215 میں دیا، آپ نے خواتین کا رائٹ جو ووٹ دینے کا رائٹ ہے وہ بہت عرصے بعد دیا. یہاں تو مسلم خاتون مرد کے شانہ بشانہ چاہے وہ 20 میل ہزاروں میل سفر طے کرتی تھی اس کے ساتھ جا رہی ہے. بالکل. اچھا پھر جذبہ پیدا کر رہی ہے. اچھا پھر وہی فن صفے گیری بھی اختیار کر رہی ہے، بالکل اسکلڈ بھی حاصل کر رہی ہے. اور جب یہی خواتین برصغیر پاک و ہند کی طرف ہم لے کے آتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح کا، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے پہلے بی اماں نے جس طریقے سے جوش اور جذبہ اور قومی جذبہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں قومی جذبہ اور ہر فرنٹ پہ کر رہی ہیں بات چیت، نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت کی، دیکھیں اس دور میں مرد کی تربیت بھی ایک بہت معنی رکھتی تھی یقیناً، اور ہم اس کلچر اور سویلائزیشن کے اس میراث کو لے کر چل رہے تھے. اور مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، جس طرح باسط صاحب نے کہا کہ آج کے اس تناظر میں نہ دیکھا جائے، جس صرف ایک ہی پرسپیکٹو سے نہ دیکھا جائے، وہ ہر کوئی بھی ان کی پرسنالٹی کا کوئی بھی گوشہ اٹھائے اس میں فٹ نظر آتے ہیں اور مکمل اور جامع شخصیت ہے. اچھا اور انگریز سے برملا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے کہ اس دور میں انگریز کو اتنے واشگاف الفاظ میں بات کہنا اور پھر خلافت ڈیلیگیشن میں جا کے اپنی خلافت کیس کو پلیٹ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. بھی آج ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس دور میں آج کی اسمبلی میں بھی ہم اس طریقے سے واشگاف الفاظ میں بات نہیں کر سکتے. ہم نے مختلف نارمز اور اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور کجا وہاں تو ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، بالکل وہاں ایک برٹشرز ہے اور دوسری کمیونٹیز موجود ہیں، اور وہاں پر برملا اس چیز کا اظہار کرنا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی بات کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد کی خواتین کی طرف دیکھیں کہ لوگوں کے اندر تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے میں بی اماں. اچھا پھر دیکھیں جو بہو سلیکٹ کی گئی وہ بھی باپردہ ہے. بی اماں نے جہاں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا مشن ختم نہیں ہوا، میں یہ کہتی ہوں انہوں نے اپنی بہو کی شکل میں ہمیں تحریک پاکستان میں ایک فعال کردار دے دیا. اور وہ فعال کردار جس نے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھی، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں بہت زیادہ سپورٹ تھا. اچھا یہ دیکھیں فاطمہ جناح آہستہ آہستہ خواتین میں شعور تو بیدار کر رہی تھی. دیکھیں فاطمہ جناح کی اگر ہم پرسنل زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فاطمہ جناح کی شخصیت ایک دن کی پیداوار ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں اسکول میں تعلیم حاصل کرنا اس دور کے نارمز کے انگیز جا کے، اور پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فاطمہ جناح نے جس طریقے سے خواتین کی حوصلہ افزائی کی اور ان میں شعور بیدار کیا، یقیناً وہ بھی قابل تحسین. اب بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اور بہت ساری ایسی خواتین کا کردار بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ شاید جن کے نام ہم جو ہیں اس طرح سے نہیں لے پاتے ہیں یا کنسیڈر نہیں کر پاتے، ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. آج ہم تاریخ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، تحریک آزادی پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، تو ان تمام خواتین کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. بہت ساری خواتین کے نام جو ہے وہ میں بھی شامل کرنا چاہوں گی. پنجاب سے جن کا تعلق تھا، جن خواتین نے تحریک آزادی میں کردار ادا کیا، ان میں جی لیڈی مراتب علی ہیں، فاطمہ بیگم ہیں، بیگم اقبال حسین ہیں، بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصبا بیگم شامل ہیں. ان تمام خواتین کو، ان کے رول کو، ان کی ایفرٹس کو، ان کی جد و جہد کو ہم بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی طرح سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم، جنہیں لیڈی عبداللہ ہارون کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی خواتین کی بیداری میں ایک اہم کردار ادا کیا.
اس کردار کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سندھی کلچر کو دیکھیں، پنجابی کلچر کو دیکھیں، بلوچی کلچر کو دیکھیں، ہم جو ہے وہ پختون کلچر کی جب بات کرتے ہیں یا پھر پنجابی کلچر کی بات کرتے ہیں، تو یہ تفریق ہمیں تحریک آزادی پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہاں سب نے مل کے اپنا کردار ادا کیا اور انہی خواتین نے شعور اور بیداری اجاگر کر کے جو ہے وہ ایک خاص تربیت کا پیٹرن ڈیولپ کیا، ایک خاص ڈائریکشن دی، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ پیارا ملک پاکستان حاصل کیا۔ لیاقت صاحب، جس طرح سے گفتگو چل رہی ہے، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اسی پیرائے میں گفتگو کریں کہ صرف مرد حضرات کی بات کر لیں یا خواتین کی بات کریں، جب تک ان دونوں نے مل کے جو ہے ایک پیٹرن ڈیولپ نہیں کیا، ایک ڈائریکشن ڈیولپ نہیں کی، تب تک کچھ حاصل نہیں ہم کر پائے۔ آج کتنی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں ہم مردوں کو بلیم نہ کریں یا مرد خواتین کو بلیم نہ کریں، آج بھی ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے، ساتھ رہ کے جو ہے اس ملک کی، اس معاشرے کی بقا کے لیے کردار ادا کرنا۔ دیکھیں، میں نے جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں نے اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ ٹھیک ہے، عورتوں کا بھی رول ہے اس میں، بہت پرومیننٹ خواتین ہیں جن کا بہت عام اور بہت نمایاں رول ہے تحریک پاکستان کے اندر، اس طرح ہمارے مرد حضرات ہیں جن کا رول ہے، لیکن دونوں کا رول اگر آپ دیکھیں تو آپ کلیکٹیولی آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو پھر یہ سارا سینیریو بہتر طریقے پہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب جیسے فاطمہ جناح کی، محترمہ فاطمہ جناح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پوری تحریک میں ہر جگہ آپ کو قائد اعظم کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں، اور اس وقت اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں تو شاید یہ ایک ڈیفرنٹ، ایون کہ یورپ میں اس وقت نہیں تھا۔ آج اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو آپ جب امریکن پریزیڈنٹ دیکھتے ہیں، پریزیڈنٹ اوباما دیکھتے ہیں، تو ان کی مسز آپ کو ساتھ نظر آتی ہے، ان کے بچے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کلنٹن کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی مسز اور بچے، تو پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو سارا کلیکٹیولی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی عورتوں کا رول تھا کہ مرد اگر تحریک آزادی میں ہیں، جیلوں میں ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے لوگ تھے، حسرت موہانی، وہ خود جیل میں ہیں اور ان کے سارے گھر کا انتظام ان کی بیگمات کثیر الازدواج تھے، وہ سارا دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح یہ باقی لوگ، اگر مولانا محمد علی جوہر اور باقی، جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم 4 آدمی بظاہر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس گفتگو کو آپ سب تک، لوگوں تک پہنچایا۔ بالکل۔ تو اسی طرح یہ خواتین جو ہیں یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھیں، سامنے آ کے کام بھی کر رہی تھیں اور پیچھے رہ کے کام بھی کر رہی تھیں۔ صحیح۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آپ دنیا میں عورتوں کی آزادی کی، فیمنزم کا اتنا، فیمنزم تو لیٹ 40s 50s سیکنڈ اور تھرڈ ویو جو ہے یہ 60s 70s کی ہے، جب یہ دنیا میں اس طرح کا فیمنزم نہیں تھا، تو تب بھی آپ انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خواتین پوری طرح سے ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ جو سوشل لائف ہے، جو پولیٹیکل لائف ہے، جو کلچرل لائف ہے، اس میں آپ کو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ اور پھر اگر آپ ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں، چلو یہ تو ایک اپر اور لوور مڈل کلاس کی بات ہے، اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو دیہاتوں میں تو عورتوں اور مردوں کے کام کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہے، عورتیں بھی کھیتوں میں جا کے اس طرح کام کرتی ہیں جس طرح مرد حضرات کام کرتے ہیں۔ تو یہ انڈیا کے اندر یہ بڑی سٹرانگ ٹریڈیشن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اب جیسے میں میڈم نے بات کی کہ میڈیول ہسٹری کے اندر اگر ہمیں ویمن پرومیننٹ عورتیں نظر آتی ہیں تو انڈیا کے اندر نظر، جسے ہم رضیہ سلطانہ کی مثال دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو انفارچونیٹلی بعد میں آ کے جب نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوئیں ایجوکیشن، تو اس میں شاید عورتوں کی ایجوکیشن کو ارلی سٹیج کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے فار دی ٹائم بینگ عورتیں پیچھے چلی گئیں، اور ہمیں اسمبلیوں میں اور ملازمتوں میں ہمیں عورتوں کے لیے کوٹا مخصوص کرنا، کوٹا مخصوص کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی اب اتنی ریپرزنٹیشن ایکٹیو پولیٹیکل اور سوشل اور کلچرل لائف میں نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ صحیح، اور آگے لانے کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے، آپ سے یہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں۔